NLP Success Coach, also got certification on multiple levels of spiral dynamics. में बतौर सीनियर इंजीनियर अपनी खिदमत सर अंजाम दी है। हम बसंतपुर आपको एहतराम गुजारिश करते हैं सैयद मोहम्मद अनीस बुखारी साहब से आपकी भरपूर तालियां। तशरीफ लाएं और आपसे मुखातिब हो। आवाज हल्की आ रही है, लगता है नाश्ता नहीं किया। सबसे पहले मैं बहुत मशहूर हूँ अपने के उस तड़प को महसूस किया, या उस मिशन को महसूस किया जिसको पाकिस्तान लेके। This is a mission. और मैं आपको सिद्ध दिल से इस पूरी महफिल में एक एक शख्स थ्रू डिवाइन विल अब उसमें लेके जाना है और इस मिशन को। तो फिर से मिनिस्टर्स को हमने कांटेक्ट किया होगा, तो अल्लाह ने शहरशाह अफरीदी को क्यों सिलेक्ट किया जो डिवाइन विल से चल रहा है। तो एक मिशन की इफ्तिताह है, पहला आप सब भी फेस करते होंगे। तो अक्सर जब कोई परेशानी का मसला किसी की टेक केयर करनी होती तो अक्सर लोग रोल अदा करना पड़ते। बहरहाल ये भी अल्लाह की देन है, बहुत मेहरबानी कि अक्सर क्वेश्चन करने का भी खुदा की तरफ से आपको अता होती है कि आप सवाल करते हैं, तो भी अल्लाह दिल में डालते हैं। मैं अल्लाह तुमसे सालदा से सवाल करता था कि बेटा जिम्मेदारी सिर्फ उसकी होती है जो महसूस करे। दिनों से मैं यूएस में 28 साल गुजार के आया, तो यहाँ पे मैंने हल्का फुल्का कारोबार शुरू किया। मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन थी, शौक के तौर पर कि मैं कारोबार करूँ। शायद अल्लाह ताला ने मुझे किसी एक्सपीरियंस से गुजारना था। छोटा सा कारोबार करने के लिए मैं अल्हम्दुलिल्लाह रिसोर्सफुल आदमी हूँ, काफ़ी ताल्लुकात हैं। आप यकीन करें पिछले वहाँ पर जब हमारे डायरेक्टर साहब की सबमिट खिदमत में हाजिर हुआ, मैं करता मैं आपको एक नंबर दे देता हूँ, वो आपकी हेल्प करेगा। तो जो हेल्प के लिए नंबर दिया गया था वो एक कसाई का था। एक छोटा सा कारोबार, एक कैटल फार्मिंग इस्टेब्लिश करने के लिए देयर इज नो इंफॉर्मेशन अवेलेबल एट ऑल। तो ये यूथ, ये हमारा फ्यूचर, जिसने इस दुनिया को आखिरी आरामगाह समझा, उसने धोखा खाया। एड्रेस करता हूं कि अपनी सोच को बदलें। हमें मैनिपुलेटेड माइंड पिछले 70 साल से, तो कहते हैं बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। पिछले दिनों जब कारोबार, तो जवाब जो है ना बहुत शर्मिंदगी वाला। उसने कहा नियत वाला बंदा तो आपको जापान से इंपोर्ट करना पड़ेगा। सी पैक हर बंदा कह रहा है जी पाकिस्तान में माशाल्लाह ये आ रहा है, पाकिस्तान में आ रहा है माशाल्लाह, और इंशाल्लाह आएगा, कोई फर्क नहीं। लेकिन दूसरी चीज भी बहुत प्रोमिनेंट है, इसको कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट से प्लीज मत जोड़िएगा। पाकिस्तान की एक ऐसी शख्सियत है कि जिनके जज्बों की बदौलत उनकी लीडरशिप पे काम करने वाले लोग भी पुरजोश होकर साल से मुंसलिक हैं। और उनके बारे में एक शेर जो इस बहुत फिट आता है, मकसहर हमें पाकिस्तान के ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट हेड है और पॉजिटिव पाकिस्तान की साइबर ब्रिगेड फोर्स के साइबर लीडर ज़रूरतों के मुताबिक खुदा बदलते रहे,
یہ لوگ خود نہیں بدلے، خدا بدلتے رہے میں پڑ جاتے ہیں کہ وہ کرے گا، یہ گورنمنٹ کا کام ہے، یہ سیاستدانوں کا کام ہے، یہ بیوروکریٹس کا کام ہے، یہ ملٹری کا کام ہے۔ وہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو نیکسس کے مطابق کوئی مور دین 55% یوتھ کے لوگ ہیں جو یونیورسٹی جاتے ہیں، بہت کم لوگ ہیں 2 اور 3% جو یونیورسٹی جاتے ہیں، اور یونیورسٹی جانے والے بیٹھے ہیں آپ میں سے 60 to 70% وہ لوگ ہیں جو سوشل میڈیا کے ذریعے آئے ہیں۔ تو وہ لوگ جو دن رات سوشل میڈیا کے لیے جنہوں نے کیمپین کی ہے، میرے رائٹ سائڈ پہ وہ ہمارے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، سوشل میڈیا ٹیم، آپ لوگ ذرا کھڑے ہو جائیں اپنی اپنی سیٹس پہ، سوشل میڈیا ٹیم والے، ان کے لیے کہ پڑوس میں پیڑ کٹ رہا ہے اور میں پڑوس میں پیڑ کٹ رہا ہے، میں کان ڈھانپے درخت کے فائدوں پہ مضمون رکھ رہا ہوں، ساتھ آپ کے لوگ مر رہے ہیں اور آپ اپنی عیاشیوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ پازیٹو پاکستان نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے نام سے شروع جس کے سب نام ہیں اور جو عموماً بغیر ناموں کے پکارا جاتا ہے، آقائے دو جہاں کی مسکراہٹ کے نام جن کے مسکرانے سے میری کائنات مسکراتی ہے۔ آپ سب کو السلام علیکم، خصوصاً اساتذہ کو۔ یہ لیڈرشپ کانفرنس ہے، میں بہت محتاط گفتگو صرف لیڈرشپ پیراڈائم کے اندر اقبال کے فلسفے سے کروں گا۔ آج بہت افسوس ہوتا ہے جب آج کا اسٹوڈنٹ کہتا ہے کہ I want a good job, I want this, I want that۔ علامہ کہتے ہیں کہ عروج آدم۔ مہمانان گرامی، پازیٹیو پاکستان کے آرگنائزرز اور پاکستان کی بہت ہی ٹیلنٹڈ یوتھ، السلام علیکم۔ آج میں بیٹھی ہوئی آپ نوجوانوں کی تقاریر سن رہی تھی، ماشاءاللہ وہ انداز بیان، وہ جوش، وہ جذبہ، ہم میں ہمارے پاس ہر چیز موجود ہے، مگر آخر یہ کیوں ہے کہ ہم آج بھی تھرڈ ورلڈ ہے؟ ہم آج بھی اگر ہم تعلیم کے لیے باہر جانا چاہتے ہیں تو لمبی لمبی لائنوں میں کھڑے ہوتے ہیں ویزا کے لیے اور ذلیل ہوتے ہیں، خوار ہوتے ہیں۔ ہم کہیں کسی ملک میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں تم پاکستانی پاسپورٹ ہے، گرین پاسپورٹ ہے، سائڈ پہ ہو جاؤ، اور باقی سب کو جانے دیتے ہیں۔ آخر کب تک یہ رہے گا؟ ہماری 70 سال کی مختصر سی جو یہ ہسٹری ہے، اس میں ہم نے اپنے حصے کی بہت مشکلات اٹھائی ہیں، اتنی مشکلات اٹھائی ہیں جو بہت کم ملکوں نے شاید اٹھائی ہوں، لیکن ہم پھر بھی ہر مشکل سے نکلے ہیں اپنے قومی عزم، اپنے یوتھ کے جذبے کے ساتھ، اپنے ایمانی جذبے کے ساتھ۔ مگر ہماری یہ تذلیل شروع کب سے ہوئی؟ جب ہمارے اپنے قوم میں ایسے لوگ ہوئے جو اپنے ہی قوم کے بیٹے اور بیٹیوں کو بیچنے لگے، اور امریکن سینیٹرز اور باہر کے جہاں بھی جائیں تانے کھانے لگے کہ یہ لوگ پاکستانی تو اپنی ماں کو بھی چند ڈالر کے عوض بیچتے ہیں۔ وہ دن ہے کہ ہماری تذلیل شروع ہوئی، ہمارے پاسپورٹ کی عزت ختم ہوئی، the value of a پاکستانی citizen کہاں گئی؟ آج 31 مارچ ہے۔ مجھے آپ لوگ ایز فوزیہ صدیقی بہت کم جانتے ہوں گے، ایز اے نیورولوجسٹ، ایز اے ہارورڈ ٹرینڈ نیورولوجسٹ، ایز دا فارمر ڈائریکٹر آف جانس ہاپکنز یونیورسٹی، یہ سب کچھ آپ لوگ شاید نہیں جانتے ہو۔ آپ لوگ مجھے جانتے ہیں کہ آئی ایم دا سسٹر آف عافیہ صدیقی۔ Who is Dr. Afia Siddiqui? She is the one who raised my status. My gold medals, my awards, nothing mean anything. مگر ایک انسان کی خاطر کھڑا ہونا مجھے زیادہ عزت دی ان سب چیزوں سے۔ آج 31 مارچ ہے، آج آپ کی یوتھ کنونشن ہے، اور آپ کو پتہ ہے آج تاریخ کا وہ سیاہ دن ہے جس دن اسی سرزمین سے اس قوم کی بیٹی کو اٹھایا گیا تھا،
اغوا کیا گیا تھا اور اغیار کے ہاتھوں فروخت کیا گیا تھا. یہ وہ سیاہ دن ہے. اور 16 سال آج 16ویں اینیورسری ہے. 16 years more than a lifetime. 16 سال گزر گئے ہیں لیکن آج بھی اسی طرح وہ زخم گہرے اور تازہ ہیں. 16 سال کی شوخدہ بازی، جال سازی اور فریب میں گزر گئے، مگر مجھے وہ دن روز اول کی طرح یاد ہے. ہر روز میں اپنے رب سے سوال کرتی ہوں، ایک ہی سوال کرتی ہوں، وہ $1 million question کہ آخر why me? Why my sister? آخر کیوں؟ آخر ہم ہی کیوں؟ آخر ہماری فیملی کیوں؟ میں توبہ کرتی ہوں اور میں دعا کرتی ہوں صرف اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ انسان خواہش کر سکتا ہے لیکن کرنے والا خدا ہی ہے. Man proposes, God disposes. ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب عافیہ کی وطن واپسی یقینی نظر آتی ہے، آپ سب نے دیکھا ہوگا، آپ لوگ سوشل میڈیا کے ٹرینڈز کی بھی بات کرتے ہیں کہ 16 مارچ وہ دن تھا کہ عافیہ نے واپس آنا تھا، لیکن آخر ایسا کیوں ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہوا کہ ہماری آزمائش اور ہو؟ مجھے احساس ہوا کہ عظیم لوگ وہی ہوتے ہیں جو کہ قربانیاں دیتے ہیں اور خون اور پسینہ بہاتے ہیں اور ہمیشہ حق، عزت اور غیرت کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں. وہ تعداد میں کم ہوتے ہیں مگر ان کا حوصلہ بلند ہوتا ہے اور بالآخر حتمی کامیابی عافیہ اور اس کے سپورٹرز جیسے بہادر لوگوں کو ہی حاصل ہوتی ہے. آج نہیں تو کل انشاءاللہ تعالیٰ وہ واپس ضرور آئے گی. 16 سال پہلے کراچی میں میری چھوٹی بہن ہے. وہ میری چھوٹی بہن ایک ایسے نظام تعلیم کے لیے اپنے گھر سے روانہ ہوئی جو ہمارے مستقبل کو بدل کر رکھ دینا چاہتی تھی. وہ نظام تعلیم جو ہمارے مستقبل کو بدل دیتا، تو اس کو روک دیا گیا، اسے زنجیروں میں جکڑ دیا گیا. اس کا جرم کیا تھا؟ اس کا جرم حقیقی طور پر ایک روشن خیال، خوشحال پاکستان بنانا تھا. پاکستان میں MIT، ہارورڈ اور آکسفورڈ جیسے معیار کے تعلیمی ادارے قائم کرنا تھا، جس کا مقصد طارق بن زیاد، محمود غزنوی، ٹیپو سلطان، ابن بطوطہ، عمر خیام، محمد بن قاسم جیسے بیٹے پیدا کرنا تھا. فاطمہ، زینب، عائشہ، کلثوم اور حکیم جیسی ماؤں کو جنم دینا تھا. یہ وہ تعلیمی نظام تھا جو عافیہ لے کر کراچی سے نکلی تھی، اسلام آباد لے کر آئی تھی کہ اس کو نافذ کیا جائے کہ تعلیم ون فار آل فار ون ہونی چاہیے، یہ ایک یونیفارم ہونی چاہیے. اب جو ہمارا تعلیمی نظام ہے، سرکاری اداروں کو دیکھیں، سرکاری اسکولوں کو دیکھیں، سرکاری کالجوں کو دیکھیں، خالی پڑے ہوتے ہیں. ایلیٹ کے لیے سارا نظام ہے. تعلیم کو ایسا کر دیا ہے کہ صرف ایلیٹ ہی حاصل کر سکیں. اس کا یہ خواب تھا کہ ایک ایوولوشن، تعلیمی ایوولوشن لے کے آئے، لیکن اس کے اس خواب کو نہیں ہونے دیا، چونکہ وہ چاہتی تھی کہ علامہ اقبال کا خواب اس میں شامل ہو. وہ چاہتی تھی کہ کردار سازی ہو، صرف ABCD XYZ نہیں ہو. یہ اس کا خواب تھا اور یہی وہ جرم تھا جو وہ سہ رہی ہے. مجھ سے جب وہ کہتے ہیں، جب کہا جاتا ہے کہ آخر عافیہ کیوں، تو مجھے وہی یاد آتا ہے کہ وہ روداد شداد و حجاج کیا تھا. وہ روداد و سجاد و حجاج کیا تھی. وہ سقراط کو زہر کس نے دیا تھا. میں بے درد دنیا سے پوچھتی ہوں، مسیحا سے کیا جرم سرزد ہوا تھا. وہ طائف میں کیوں سنگ باری ہوئی تھی. وہ طائف میں کیوں سنگ باری ہوئی تھی. اور سیر کربلا خون کس کا بہا تھا. میں عزت مآب حاضرین سے پوچھتی ہوں کہ عافیہ نے قتل کس کا کیا تھا جو اس کو وہاں پہ بند کیا ہے. آخر میں عافیہ کی ایک اپیل آپ سے کر کے آپ کا زیادہ وقت نہیں کروں گی. آخری بار جب وہ کورٹ میں آئی تھی تو اس نے پوچھا تھا، لہو لہان تھی، اس کے خون بہہ رہا تھا، دانت ٹوٹے ہوئے تھے، بال نوچے ہوئے تھے، اور اس نے ایک سوال کیا تھا کہ کیا دنیا میں کوئی مسلمان باقی ہے
کیا پاکستان کے اوپر قبضہ ہو گیا ہے؟ یہ 10 سال کی قید تنہائی کے بعد اس کا سوال ہے. کیا پاکستان پر کسی کا قبضہ ہو گیا ہے کہ میں لہو لہان ہوں؟ اور کیوں کہ میرے کپڑے اتارے گئے اور قرآن پاک میرے قدموں پہ پھینکا گیا. یہ حافظ قرآن، یہ عالمہ، یہ MIT اور برینڈائز جیسی یونیورسٹیز کی ایوارڈ یافتہ ویلیڈیکٹیرین، اس کے کپڑے اتارے گئے، قرآن پھینکا گیا اور کہا گیا کہ جب تک اس کے اوپر سے چلو گی نہیں تمہیں عدالت میں نہیں لے کے جایا جائے گا، تمہیں اسی طرح لے کے جایا جائے گا، کپڑے نہیں دیے جائیں گے. اور جب چلنے سے انکار کیا تو مار مار کے لہو لہان اور بے ہوش کر دیا. اس نے ایک سوال کیا کہ میری نہیں، کلام پاک کی بے حرمتی تو رکوا دیجیے. کوئی ایک مسلمان نہیں، کوئی کیا پورے بھرے پاکستان میں ایک شہدائی رسول نہیں کہ وہ کلام پاک جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ اترا تھا، نعوذ باللہ اس کے ورق پڑھ پڑھ کے اس کے اوپر چلنے کو کہتے ہیں مجھے، برا نہ کر کے. وہ بھی کیا ہو گیا ہے میری قوم کو؟ کہاں ہے میرے نوجوان؟ کہاں ہے ابن قاسم کے شہدائی؟ کہاں ہے اقبال کے شعر پڑھنے والے؟ کہاں ہے یہ سب؟ ثنا خان تقدیس مشرق کہاں ہے؟ میں پوچھتی ہوں. یہی کہہ سکتی ہوں کہ عافیہ ہم سے گئی تو عافیت بھی چھن گئی. اب اللہ تعالیٰ سے عافیت اور امریکہ سے عافیت طلب کرنے کا وقت آ گیا ہے. آپ یوتھ اگر کھڑے ہوئے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیزیں اور یہ ظلم ختم ہوگا. بہت بہت شکریہ. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کالے بہرے بے پایاں بھی ہے. تو اس پوری اتنی بڑی کائنات ہے، تو 5 فٹ کا انسان ہے، تیری کیا اوقات؟ لیکن ایک نور تجلی بھی ہے اسی خاک میں پنہاں، غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں. اور افلاک سے ہے اس کی حریفانہ کشاکش، خاک کی ہے مگر خاک سے آزاد ہے مومن. جچتے نہیں کنجش کو حمام اس کی نظر میں، جبریل و سرافیل کا صیاد ہے مومن. یہ تو وہاں ہاتھ ڈالتا ہے جہاں جبریل بھی کہتا ہے کہ میں جانے کی کوشش کروں تو میرے پر جلتے. خواتین و حضرات، غور کیجئے کہ اس دنیا میں جو بھی کام ہوتا ہے، انسان جو کچھ کرتا ہے، اس کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے، سوچ سے. ایک آئیڈیا، ایک انسپائریشن یہاں آتی ہے اور اس کے بعد پھر ہم عمل کرتے ہیں. یہ جتنی، یہ روسٹرم، یہ مائک، یہ ساؤنڈ سسٹم، یہ کیمرے، یہ لیپ ٹاپ، یہ چیئر، یہ ہال، یہ کنونشن سینٹر کی بلڈ، یہ کہاں سے بنے ہیں؟ یہاں سے بنے. اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم نے ایک عظیم تر، انشاءاللہ ایک عظیم تر پاکستان بنانا ہے تو آغاز کہاں سے ہوگا؟ آغاز یہاں سے ہوگا. میں ایک دو اور کوٹ کروں. اگر ایک فرینچ اسکالر یہ کہتا ہے کہ thought means life, since those who do not think do not live any high or real sense. Thinking makes man. یہ سوچ ہے جو انسان کو انسان بناتی. اشرف المخلوقات کس بنیاد پر ہے؟ اور پھر ہنری فورڈ نے کہا کہ thinking is the hardest work there is, which is the probable reason why so few engage in it. کہتا سوچنا واقعی بڑا مشکل کام ہے، اس لیے چند ہی لوگ سوچتے ہیں. اور جارج برنارڈ شاہ نے بڑی اہم بات کی. اس نے کہا few people think more than 2 or 3 times a year. I have made an international reputation for myself by thinking once or twice a week. کہ میں نے یہ جو دنیا میں مقام پایا ہے وہ اس لیے پایا ہے کہ میں ہفتے میں 1-2 دفعہ سوچتا ہوں. اور یہی میسج اقبال نے دیا تھا کہ جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود، کہ سنگ و خش سے ہوتے نہیں جہاں پیدا. یہ جہان گارے مٹی سیمنٹ سے نہیں بنیں گے، یہ غیر ملکی امدادوں سے نہیں بنیں گے، یہ IMF اور ورلڈ بینک کے قرضوں سے نہیں بنیں گے. یہ کہاں سے بنیں گے؟ یہ جذبوں سے بنیں گے. دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ.
کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ، تیرا بحر پرسکون ہے، یہ سکون ہے یا فسون ہے؟ نہ نہنگ ہے نہ طوفان نہ خرابی کنارہ۔ اقبال اس کو سمندروں سے تشبیہ دیتے ہیں، اس کو دریاؤں سے تشبیہ دیتے ہیں، لیکن کہتے ہیں وہاں طوفان، پانی جوہر میں ٹھہرا ہوتا ہے، سمندر میں پانی نہیں ٹھہر سکتا، وہاں طوفان آئے رہتے ہیں۔ تو اقبال کہتے ہیں یہاں طوفان آئے رہنے چاہیے، جوش کے، جذبوں کے، ولولوں کے، پیشن کے، انرجی کے، کچھ کر گزرنے کی تڑپ ہونی چاہیے۔ تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے؟ خودی تیری مسلمہ کیوں نہیں ہے؟ ابس ہے شکوہ تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں؟ تو خود اپنے آپ کو اس لیول پہ کیوں نہیں لاتا کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے؟ سمجھا لہو کی بوند اگر تو اسے تو خیر، دل آدمی کا ہے فقط ایک جذبہ بلند، یہ خون کے لوتھڑے کا نام نہیں ہے، یہ بلند جذبوں کا نام ہے۔ بے خلش حازیستن نازیستن، وہ زندگی نہیں جس میں خلش نہیں، کچھ کر گزرنے کی تڑپ نہیں، کوئی امنگ نہیں، کوئی آرزو نہیں، باعد آتش در تہے پازیستن، زندگی تو ایسی ہونی چاہیے جیسے تیرے پاؤں کے نیچے آگ لگی، تجھے بیٹھنے نہ دے، تو سراپا عمل ہو، سراپا جد و جہد ہو، ہر آن کچھ کر گزرنے کی تڑپ تیرے اندر موزن رہنی چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، میں ایک کوٹ کروں گا، میرے ایک بزرگ دوست ہیں، سابق وفاقی وزیر رہے، اکثر ان سے بہت سی چیزیں سیکھنے کو ملتی، ڈاکٹر غلام حسین F8 میں رہتے ہیں، کہتے ہیں میں سویڈن میں اپنے بیٹے کے گھر میں بیٹھا تھا، پوسٹ مین آیا، میں نے اس سے ایک بک لیٹ ریسیو کی، میں نے اس کو کھولا، جب میں نے اس کو پڑھا، جو پہلی لائن پڑھی، میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ سویڈن کی سوشل سیکیورٹی کی بک لیٹ کا آغاز ان الفاظ سے ہو رہا تھا کہ we have derived these laws of social security from Saint Umar of ancient times۔ اور آج دنیا ہمیں کہتی ہے ہم سے گڈ گورننس سیکھو، ہم بتائیں گے جمہوریت کیسے چلے گی، ہم بتائیں گے کہ نظام حکومت کیسے استحکام پذیر ہوگا، تمہاری معیشت کیسے اسٹیبلش ہوگی۔ اور میں سوچا کرتا ہوں کہ میں ان سے پوچھوں کہ مجھے پوری انسانی تاریخ سے کوئی ایک ایسا گڈ گورننس کی مثال تو لا کے دکھائیں کہ جس میں ایک چرواہا جنگل سے بھاگتا ہوا آتا ہے اور پکار کر لوگوں کو کہتا ہے کہ لوگوں عمر وفات پا گئے۔ لوگ حیران ہو کر پوچھتے ہیں تم حجاز مقدس سے میلوں دور بیٹھے ہو، تمہیں یہ خبر کیوں کر ہوئی کہ عمر وفات پا گئے؟ تو وہ جواب دیتا ہے کہ جب تک عمر زندہ تھے کسی بھیڑیے کی مجال نہیں تھی کہ میری بکریوں کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے۔ آج ایک بھیڑیے نے میری بکریوں پر حملہ کر دیا ہے، جس کی وجہ سے مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ عمر دنیا میں موجود نہیں۔ اور کیا خوبصورت تصویر کشی اس عظیم الشان ماضی کی اقبال نے کی کہ تھے ہم ہی ایک تیرے مار کاراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دیے جانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، ایک کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، اور دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ اور آج میرا دل کرتا ہے کہ میں مودی کو پیغام دوں کہ جس قوم کو تم آنکھیں دکھاتے ہو، ان کے تو مجاہدوں کی قبروں پر بھی دنیا کے دلیر انسانوں کے پسینے چھوٹ جایا کرتے تھے۔ ہلاکو خان محمود غزنوی کی قبر پر آتا ہے اور لات مار کر کہتا ہے کہ سر از قبر برکن تماشا ببیں، دلیران توراں و ایراں زمین، اٹھ قبر سے سر نکال اور دیکھ کے توران کا بہادر سپہ سالار آج تیری سرزمین پہ قابض ہے۔ تو مورخ لکھتا ہے کہ جب وہ وہاں پڑا ہوا شاہ نامہ فردوسی کا پہلا ورق الٹتا ہے تو جو جواب پڑھنے کو اسے ملا وہ پڑھ کر اس کے ماتھے پہ پسینہ آ گیا۔ وہاں یہ درج تھا کہ چوں از خالی شیراں شود مرغزار، کند روبائے لنگ درو شکار، کہ جب مرغزار اور جنگل شیروں سے خالی ہو جاتے ہیں تو لنگڑی لومڑیاں وہاں شکاری بن جاتی ہیں۔ اور آپ کے لیے، اس پاکستان کی ساری یوتھ کے لیے، میں اقبال کی ایک حقائق آپ کے سامنے پیش کر کے آپ سے اجازت لیتا ہوں۔ اور اس حقائق میں اقبال نے ایک عربی شاعر ابو العلا موری کا ذکر کیا کہ جس نے 40 سال کی عمر میں گوشت کھانا چھوڑ دیا، 87 برس تک وہ زندہ رہا، باقی ساری عمر اس نے صرف سبزیاں کھائیں، پھل کھائیں۔
لیکن گوشت نہیں کھاتا تھا. تو ایک دن اس کے دوست نے اسے بھنا ہوا تیتر بھیجا کہ شاید یہ لذیذ گوشت کھا کر میرا دوست دوبارہ سے گوشت کھانا شروع کر دے. تو اس بھنے ہوئے تیتر کو سامنے پا کر اس شاعر اور دانشور نے جو بات کہی، میرے آپ کے لیے، پاکستان کے ہر نوجوان کے لیے اس میں ایک بہت بڑا میسج ہے. اس پوری حقائق کو اقبال نے اس طرح سے بیان کیا کہ کہتے ہیں کبھی گوشت نہ کھاتا تھا موری، پھل پھول پہ کرتا تھا ہمیشہ گزر اوقات. ایک دوست نے بھنا ہوا تیتر اسے بھیجا، شاید کہ یہ شاطر اسی ترکیب سے ہمات. یہ خانے ترو تازہ موری نے جو دیکھا، کہنے لگا وہ صاحب غفران و لزومات. یہ اس کے رسالے اور کتاب کے نام. کہنے لگا وہ صاحب غفران و لزومات، اے مرغ کے بیچارہ ذرا یہ تو بتا تو، تیرا وہ گناہ کیا تھا یہ ہے جس کی مکافات. افسوس صد افسوس کہ شاہی نہ بنا تو. افسوس صد افسوس کہ شاہی نہ بنا تو. دیکھے نہ تیری آنکھ نے فطرت کے اشارات. تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. اگر تو شاہین بنتا، اگر بلند پروازی کو اپنا شعار بناتا، اگر اپنے اندر اپنے اسلاف جیسی درویشانہ صفات پیدا کرتا، تو میں کہتا ہوں آج کسی آج کسی بلیک واٹر اور آج کسی سی آئی اے کا تیر تجھے اپنا شکار نہ بنا پاتا. میں آخر پہ آپ کو انوائٹ کروں گا کہ آئیے پازیٹو پاکستان کا حصہ بنیے، آئیے پازیٹو تھنکنگ کو پروموٹ کرنے کے لیے، آئیے شعور کی بیداری کے لیے اور اعلیٰ اقدار کے احیاء کے لیے پازیٹو پاکستان کو جوائن کیجئے. آج ہم نے یہ ایک چھوٹی سی محفل لگائی ہے اور انشاءاللہ میں آپ کی سپورٹ سے اور ہمیں انشاءاللہ شہریار بھائی کی بھی جو ہے وہ سرپرستی حاصل ہوگی. یہاں بہت سے مہمان میں دیکھ رہا ہوں، انشاءاللہ ان کا ساتھ ہوا اور سب سے بڑھ کر آپ کا ساتھ ہوا تو انشاءاللہ 31 مارچ 2020 کو ہم جنا اسٹیڈیم اسلام آباد میں 1 لاکھ یوتھ کی 1 لاکھ یوتھ کانگریگیشن جو ہے وہ منعقد کریں گے اور انشاءاللہ اس قوم کو ایک جو ہے وہ نئی ڈائریکشن دیں گے. انشاءاللہ اس یوتھ کو اکٹھا کریں گے. اور میں یہ بتاتا چلوں کہ دس از اے نان پولیٹیکل پلیٹ فارم، دس از اے نان ریلیجس پلیٹ فارم، دس از اے نان پروفٹ آرگنائزیشن. ہم ایک پلیٹ فارم انشاءاللہ ایسا بنائیں گے جہاں ہر پاکستانی ہوگا، وہ کسی بھی مذہب سے ہو، وہ کسی بھی مسلک سے ہو، وہ کسی بھی برادری سے ہو، وہ کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو. انشاءاللہ ہم اس ساری یوتھ کو اکٹھا کریں گے اور پاکستان کے لیے ان کو تیار کریں گے کہ وہ جو ہے وہ اس ملک کے لیے اپنا تن من دھن قربان کرنے کے لیے تیار رہیں. اقبال کے اس پیغام کے ساتھ آپ سے اجازت لیتا ہوں کہ عقل ہے تیری سفر، عشق ہے شمشیر تیری، مرد درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، ماں سوا اللہ کے آگ ہے تکبیر تیری. تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ. نہ صرف ایک سیاستدان ہے بلکہ درد دل رکھنے والے پاکستانی ہیں. نوجوانوں میں بے حد مقبول شخصیت ہے. عوام کی محبت اور فرض شناسی کے جذبے سے سرشار اور دبنگ انداز میں کام کرنے کا اسلوب رکھتے ہیں. دن رات پاکستان کی ترقی کا عزم انہیں چین سے سونے نہیں دیتا. وہ شخصیت کوئی اور نہیں. میری مراد آپ کی بھرپور تالیوں میں آپ کی آواز نوجوانوں کی امنگوں اور آرزوؤں کے ترجمان محترم شہریار افریدی.
میں تقریر جو میرے احساسات ہیں وہ میں آپ کو بعد میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. ایک التجا ہے نوت ایز اے وزیر مملکت نہیں ایک پاکستانی کے. یہ دوبارہ ہم سنیں گے. پوری دنیا پاکستان کے یوتھ کو اور اس کے پلس کو گیج کرنا جانتی اور دیکھ رہی ہے. میری آپ سے ایک بیکاری کی طرح التجا ہے کہ اس کو ایسے جذبے سے مل کر گائیں کہ دنیا کو لگ پتہ جائے کہ یہ دھرتی ماں اور اس کے جوان اور اس کی بیٹیاں جاگے ہوئے ہیں اور ہر چیز کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ. ایک دفعہ پھر پلیز. رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. صدق اللہ المولانا العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر. سبحان اللہ عما یشرکون. واللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. صدق اللہ المولانا العظیم. پازیٹو پاکستان آج کے ایونٹ کے تمام منتظمین، میرے سامنے قوم کی بیٹی اور ایک خوددار قوم کی بیٹی، خوددار غیرت مند بیٹی کے بزرگوں، جوانوں اور قوم کی بیٹیوں، میڈیا، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، سب کو السلام علیکم.
شکر ہے اس ذات کا جو تمام جہانوں کا خالق مالک ہے. پچھلے 72 گھنٹوں میں اللہ میں اور بڑی بات سے بچائے کوئی 5-5.5 گھنٹے بھی شاید نہ سویا ہوں. درا دم خیل سے کراچی اور کراچی سے پھر یہاں اسلام آباد ابھی تھوڑی دیر پہلے. جو میرے احساسات اور جذبات ہیں اور میری بہن جو ہم دیکھ رہے ہیں اور پاکستانیوں جو مجھے ابھی میرے احساسات ہیں، شاید جب میں حرم شریف میں خانہ کعبہ کے آگے کھڑا تھا شاید اس وقت بھی ایسے احساسات نہ ہوں. قوم جاگی ہوئی ہے انشاءاللہ پاکستان پہ اور مسلمان پہ اور ایون اقلیتوں پہ. اب یہ دھرتی ماں کبھی کمپرومائز نہیں کرے گی، یہ وعدہ ہے آپ سے انشاءاللہ. یہ وعدہ اللہ سے ہے. یہ وعدہ امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام معصومین خلفائے راشدین آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام اولیاء کرام بزرگان دین امت کے درویش سفید بالوں کے بزرگوں اور میری ماؤں اور قوم کی آنے والی موجودہ یوتھ اور آنے والی نسلوں کے ساتھ یہ وعدہ ہے کہ انشاءاللہ باذن اللہ کچھ بھی ہو جائے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دھرتی ماں پاکستان امت مسلمہ بنی نوع انسان چاہے وہ یہودی ہو چاہے وہ عیسائی ہو چاہے وہ ہندو ہو جو بھی ہے میرے اللہ کی تخلیق اور اللہ کی مخلوق بنی نوع انسان ہے چاہے وہ جو فکر والا کیوں نہیں ہے پاکستان اس کی آواز بنے گا انشاءاللہ باذن اللہ. نعروں اور تقریروں کہا جاتا ہے کہ باتیں ہو رہی ہیں. آج چلے جائیں ہندوستان آر ایس ایس آج ہارڈ کور اسرائیل کی جو تھنک ٹینک ہے آج وہ تمام قوتیں اور جو آئیڈیالوجیز ہیں کراس دا گلوب وہ مسلسل ہیمر کر رہی ہیں اپنی آئیڈیالوجیز کو اپنی سوچ کو اپنی فکر کو. وہ منظم ہو رہے ہیں. نہ اللہ کا پتہ نہ اللہ کے محبوب کا پتہ نہ قرآن کا پتہ نہ انجیل نہ توریت نہ زبور کا پتہ نہ آخرت کا پتہ نہ جنت اور نہ جہنم کا پتہ نہ قبر اور آنے والی زندگی کا پتہ. لیکن سنو خواب غفلت می مائی سیلف اینڈ آئی میں پرومیننٹ ہو جاؤں مجھے عزت ملے یہ میری زندگی ہے میں نے کامیاب ہونا ہے. اس سوچ والوں سن لو آج ان کا مقصد ایک ہے کہ جس کے لیے کائنات بنی جس کو عزتوں سے نوازا جو اوروں کے لیے خیر کا ذریعہ بنا آج اس کو اس کی بنیاد بتانے کے لیے وہ لوگ آ رہے ہیں جن کی اپنی بنیاد نہیں. اور ہم سوچ میں فکر کنفیوز ڈسٹریکٹڈ ڈسگرنٹلڈ پریشان ہیں کہ ڈاکٹر عافیہ بہن کا کیا بنے گا پاکستان کا کیا بنے گا مسلمان کا کیا بنے گا پاسپورٹ کا کیا بنے گا
میری نوکری کا کیا بنے گا, میرے رشتے کا کیا بنے گا, روزگار ملے گا کہ نہیں ملے گا, ہم کامیاب ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. لا الہ پڑھنے والا شروع میں کہتا ہے کہ لا نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس رب کے جو 18,000 تخلیقات کا خالق ہے. 17,999 وہ مخلوق نہ پڑھتی ہے, نہ سوچتی ہے, نہ فکر ہے, نہ کاروبار کرتی ہے, نہ ان کے بینک اکاؤنٹس ہیں, نہ گھر میں ڈیپ فریزرز ہیں, نہ فکر نہ سوچ, توکل اللہ پہ زندگی گزارتے ہیں. ان کی نسل در نسل آباد ہے. اور آج کا مسلمان, آج کا بنی آدم, آج کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والا سوچ رہا ہے کہ فوج کیا کر رہی ہے, حکومت کیا کر رہی ہے, فلانی پارٹی کیا کر رہی ہے, مجھے روزگار ملے نہ ملے. آؤ آج ایک عہد کریں کہ واپس جائیں اپنی روٹس کی طرف اور ایک تعلق جوڑیں. وہ کس سے؟ اس ذات سے جو انبیاء کرام کا اللہ, تمام انسانیت, تمام مخلوقات کا اللہ. کہ اللہ جس طرح حضرت امام حسین 6 ماہ کا اپنا بیٹا دوسری طرف تیر اور ساروں دشمنوں کا رخ ان کی طرف, اور تیر جسم کے پار ہوتا ہے, اور حضرت امام حسین کہتے ہیں کہ اللہ اگر تو اس حال میں راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں. آؤ آج اللہ سے کہتے ہیں کہ ہر تنگ دستی میں, ہر آزمائش میں, ہر مشکل میں, یا اللہ تو نے دنیا آزمائش کے لیے پیدا کی ہے, تو نے مجھے, میرے پہ احسان ہے, تو نے مجھے اپنا اور اپنے محبوب کا امتی پیدا کیا, ایک آزاد ریاست کا باسی پیدا کیا. یا اللہ تیری ہر چیز میں منوان قبول کرتا ہوں, میں گھبراؤں گا نہیں, میں سر جھکاؤں گا نہیں, میں ایسی نشان بنوں گا کہ روز محشر خاتم النبیین مجھ پر اور امت مسلمہ پر اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے پر فخر کریں گے. آ جاؤ عہد کریں, خوف نکال دیں, کیونکہ ملک, دنیا, تمام انسانیت کی نظریں, تمام انسانیت کی نظریں کس پر ہیں؟ مسلمانوں میں, پاکستان اور پاکستان کی اس یوتھ اور آنے والی نسلوں پہ. اگر ہم سوتے رہے, تنقید کرتے رہے, وقت گزر جائے گا. وقت انتظار کسی کا نہیں کرتا. بعد میں لوگ ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں. آل محمد کے ساتھ جو ہوا, لوگ سوئے رہے, اور آج کا جوان جاب لیس ہو جائے, آج تھوڑی سی آزمائش آ جائے, تنگ دستی آ جائے تو آل فال بولنا شروع کرتے ہیں. آل محمد جب کربلا سے کوفہ اور کوفے سے پھر دمشق گئے, کیسے گئے؟ تحقیق کرو, پڑھو. کون پڑھے؟ ہیری پوٹر کا زمانہ ہے, بالی ووڈ کا زمانہ ہے, ہالی ووڈ کا زمانہ ہے, بریکنگ نیوز کا زمانہ ہے. تحقیق نہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مستند حدیث مبارک کہ بغیر تحقیق کے بات آگے بڑھانا جھوٹ کے زمرے میں آتا ہے. یہود و نصارہ جو میرے اور آپ کی بنیاد کے خلاف لگے ہیں, 5th جنریشن وار میں مجھے اور آپ کو, امت مسلمہ کو, اور مذہب اور مسلک اور علاقے اور زبان کے نام پہ, پارٹی کے نام پہ دست و گریبان کیے میں. ہم ان کے شطرنج کہ وہ مورے ہیں خود استعمال ہو رہے ہیں, پھر سوچتے ہیں کہ اچھا کیا ٹھیک ہوگا. یاد رکھو انشاءاللہ ہونے کے یقین اللہ سے پاکستان اور امت مسلمہ اور مسلمان کی ایسی عزت بنے گی کہ آنے والی نسلیں اس کو سنہری الفاظ سے لکھیں گی انشاءاللہ. کیا وجہ تھی کہ انبیاء کرام کے جسم تک کاٹے گئے؟ کیا وجہ تھی کہ انبیاء کرام بھوکے پیاسے رہے؟ کیا وجہ تھی کہ اپنی اولاد ان کے خلاف ہوئی؟ ہر حال میں شکر کیا. اب ہم نے شکر کیوں ہیں؟ آج مسلمان یہ جو آڈیٹوریم, یہ جو ہیش ٹیگ فیس بک, ٹویٹر, ٹیکنالوجی, یہ جو آپ کے اور میرے بزرگ گھر میں بیمار دوائیاں کھاتے ہیں, آپ کا میرا قبلہ اول حرمین شریفین میں اور مسجد اور مدرسوں اور امام بارگاہوں میں اور خانقاہوں میں جو ٹرانسفارمرز, جنریٹرز, بجلی
یہ تمام دنیاوی لحاظ سے جو آسائشیں یہ کس نے بنائی؟ مسلمان نے تو نہیں بنائی. مسلمان اس سوچ میں ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں. مسلمان اس سوچ میں ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں. 2.25 ارب مسلمان ہونے کے باوجود 57 اسلامی ممالک دنیا کی معدنیات دولتوں سے مالا مال. ہر کوئی ڈر رہا ہے، مت بولو، سینکشنز لگ جائیں گے، ایمبارگوز لگ جائیں گے، حق کی آواز مت اٹھاؤ. جو مسلمان اپنے ماں باپ بیوی بچے ذات جان مال ہر چیز سے بڑھ کر خاص کر خاتم النبیین رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا یہ ایمانی جذبہ نہ ہو کہ سب کچھ قربان اللہ کے محبوب اور محبوب کے آل پر، اس کا ایمان کامل نہیں. پھر جب خاکے بنتے ہیں 57 اسلامی ممالک کی اتنی جرت نہیں کہ وہ کمپلینٹ کر سکیں، کہ وہ سفیر کو بلا کے پوچھ سکیں. یہ خاموشی کیوں ہے؟ یہ خاموشی اس لیے ہے کہ 2 + 2 4 ایجوکیشنل سسٹم is now based on accumulation of wealth. Economic system is already based on accumulation of wealth. Social system بیٹی کا رشتہ، بیٹے کا رشتہ، نام بنانا، تعلق جوڑنا، منسٹر سے جوڑو، ایم این اے سے جوڑو، کارپوریٹ سیکٹر، ڈی سی، ایس پی، فلانے کاروبار، کارخانے، بنگلے، ان سے جب جڑ جائے اور آپ کہو کہ مجھے عزت ملے تو واپس چلے جاؤ. فرعون اور قارون کے پاس بہت دولت تھی، عزت نہیں ملی. عزت ڈھونڈنی ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدا انشاءاللہ. انشاءاللہ میں کنجوسی تو مت کرو، ابھی بھی سوئے ہوئے ہو. ذرا ایک دفعہ انشاءاللہ ایسے کہو کہ جیسے آپ کو کوئی چیز اچھی لگتی ہو اور آپ کو پل کرتی ہو. ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے اس طرح کہو ذرا ایک دفعہ انشاءاللہ. تھوڑی سی کوشش سے آواز کہاں تک گئی. اب یہ سوچو کہ رائٹ پہ اور لیفٹ پہ آڈیٹوریم ہے اور دونوں آڈیٹوریم میں اس سے زیادہ کراؤڈ ہے. وہ آپ کے اور میرے بنیاد کے خلاف ہے، ان سے آپ کا کمپٹیشن ہے. انہوں نے ایک نے 99.9 بار کو ٹچ کیا، اگلے نے 100 کو ٹچ کیا. اب پاکستان کے جوانوں پر دنیا کی نظریں ہیں. پہلے ہی آپ کو انڈرمائن کیا جاتا ہے، آپ کی سوچ فکر کو ماننے کے لیے تیار نہیں. وہ کہتے ہیں یہ نالائق لوگ ہیں، ہر چیز میں ہماری تقلید کرتے ہیں، ان کے پاس فکر نہیں، ان کے پاس سوچ نہیں، ان کے پاس اتفاق نہیں، ان کی عزت نفس ہم نے مجروح کر دی ہے. یہ میرے غلام ہیں. یہ IMF، ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، سارے سسٹم ان کو جکڑا ہوا ہے. یہ آپس میں دست و گریبان ہے. تو ایک دفعہ ذرا انشاءاللہ کر کے بتاؤ کہ نہیں، ہم جکڑے نہیں ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں اور اب وقت آ گیا اٹھنے کا. تو just say one for once انشاءاللہ. ادھر اور ادھر انرجی بہت زیادہ تھی. میں بتاؤں، میں ہارڈ کور پٹھان ہوں. وہ سن لے وہ لوگ. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. عملی طور پہ بھی وقت آ گیا ہے. اللہ اکبر. ایک منٹ، ایک کمپٹیشن کرتے ہیں قوم کی بیٹیاں اور قوم کے بیٹوں کے بیچ میں. عام روٹین میں کہتے ہیں لیڈیز فرسٹ، لیٹس پٹ اٹ دی ادر وے راؤنڈ.
قوم کی بیٹیاں ذرا 1 منٹ کے 30 سیکنڈز کے لیے آپ خاموش. آپ نے کسی نے نہیں جواب دینا. آج ذرا پلس گیج کرتے ہیں کہ قوم کی بیٹیوں میں جذبہ زیادہ ہے یا قوم کے بیٹوں میں. بیٹے آج کل ذرا تھوڑے ادھر ادھر فوکس کہیں اور ہے, اٹینشن سیکر ہیں, ٹارگٹ کچھ اور ہے, آبجیکٹو کچھ اور ہے. قوم کے بیٹے گیٹ ریڈی. You have got only 1 to 2 seconds. آپ نے انشاءاللہ کہنا ہے. جب میں 1 2 3 کہوں گا تو آپ نے کہنا ہے. اب دیکھیں کہ آپ کا پشتوں میں کہتے ہیں وہ منہ شرم ہو. Are you ready? بیٹیاں چپ رہیں گی. 1 2 3. میرے والد صاحب, اگر میں ہارڈ کور پٹھان ہوں تو میری والدہ جنہوں نے میری تربیت کی ہے وہ پنجاب سے ہیں. اب قوم کی بیٹیاں, بہت بڑا امتحان ہے. بیٹیاں باپ کی عزت ہوتی ہیں. بیٹیاں باپ کا فخر ہوتی ہیں. بیٹیاں امت کے لیے خیر بنتی ہیں. اور گھر کی عزت اور ناموس سٹارٹ اور اینڈ بیٹیوں پہ ہوتی ہے. بیٹیوں, آپ کو میں 1 2 3 کہوں گا اور دیکھتے ہیں یہاں پہ میری بھی سب بیٹیاں ہیں. اور One, 2, 3. آپ بھائی اور بیٹے, بھائی, اللہ, یہ مٹی بڑی زرخیز ہے. زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. اب یہ تو بیٹے ویسی بھی بہنوں کے لیے دل بڑا کرتے ہیں. بیٹیوں نے بیٹوں کو بڑا ٹف ٹائم دیا اور بیٹے اب وہ تمام قوتیں جو ملک کے اندر میرے معصوم لوگوں کو مارتے ہیں, جو اس دھرتی ماں کی عزت اور ناموس کو بدنام کرنے پہ تلے ہوئے ہیں, جو مدرسے, امام بارگاہوں, خانقاہوں, مسجدوں, اسکولوں, اسپتالوں اور گھروں میں پاکستانیوں کی تذلیل کرتے ہیں, چاہے وہ تھانے ہیں, چاہے وہ کچہریاں ہیں, چاہے وہ افسران ہیں جو لوٹ مار حرام کھاتے ہیں, چاہے وہ سیاستدان ہیں, چاہے جو بھی اس دشمن کا خائن ہے. اب آپ نے مل کر ایک دفعہ انشاءاللہ کہنا ہے, کیونکہ اس میں اللہ کا ذکر ہے. اللہ کو اپنی تعریف بہت پسند ہے. کیا پتہ عرش معلیٰ پہ اللہ پاک اپنے فرشتوں کے ساتھ کہہ دے کہ میں نے ان کے اندھیرے ختم کر دیے اور ان کی روشنیاں شروع ہو گئی انشاءاللہ. Are you ready? مزہ نہیں ہے. Are you ready? 1 2 3. تو اب یاد رکھیں کہ وہ لوگ, پہلے میں نے کہا میں ہارڈ کور پٹھان ہوں, وہاں سے آیا ہوں, والدہ میری پنجاب سے ہیں. جسم کے اندر دل, وہ پاکستان کا یہ شہر اسلام آباد. میری آنکھیں جو نور ہیں وہ سندھ ہے. میرے کان گلگت بلتستان ہیں.
میرا چہرہ ذات کشمیر ہے اور میرا یہ پورا وجود بلوچستان ہے اللہ کے فضل سے انشاءاللہ. وہ لوگ سن لیں جو پٹھان کا نام استعمال کر رہے ہیں. پٹھان نے آج تک 47 سے پہلے 48 میں 65 میں 71 میں کارگل میں ہر دور میں اس دھرتی ماں کے لیے ہر قربانی دی. آئی ڈی پیز بنے, سب کچھ کیا, کبھی سب زلالی پرچم کے خلاف نہیں بولے. آج اگر کوئی اور کسی کی زبان بول رہا ہے, ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں, ہم آپ کو گلے لگائیں گے, ماتھا چومیں گے, عزت دیں گے, عزت دیں گے. لیکن اس سائر علی بگا نے جو ایک دشمن کو میسج دیا ہے کہ وہ لوگ جو مذاق کر رہے ہیں, ہم مذاق کے موڈ میں نہیں ہیں. ہم اب اس ملک کے اندر جو قانون کو توڑے گا, جو پرائم منسٹر سے لے کر کیبنٹ, اگر وہ قانون سے بالاتر نہیں, اگر ہم قانون کے نیچے ہم سے ہر قسم کا سوال پوچھا جا سکتا ہے, ہم عدالت میں اگر خلفائے راشدین کھڑے ہو سکتے ہیں, ہم ان کے پاؤں کے خاک در خاک کی بھی ہماری کوئی وقت نہیں. اب کوئی بھی قانون کو توڑے گا, اگر وہ سوچے گا کہ میرے پاس کچھ لوگ ہیں, میں ڈرا دوں گا, میں پریشر میں لے آؤں گا, تو سن لو, افواج پاکستان, سول آرم فورسز, پاکستانی قوم نے عہد کیا ہوا ہے. جب میرے بچوں کے گلے کٹے 2014 میں, جب اے پی ایس, جب میرے مدرسوں میں بچوں کو بمباری سے مار دیا گیا, جب میرے بزرگوں کے اولادوں کو ان کے سامنے مار دیا گیا, اور جب میری قوم کے بیٹوں نے ہر قسم کے نذرانے دیے, میرے مسجد اور مدرسے, امام بارگاہوں, خانقاہوں کو جس بے دردی سے انہوں نے اس کی تذلیل کی, آج یہ وقت اور یہ حکومت گواہ رہے گا, پوری دنیا گواہ رہے گی انشاءاللہ باذن اللہ. اب نہ یہ قوم باہر سے کسی کی ٹیلی فون کال, نہ کوئی ڈومور, نہ کوئی میرے ملک کے فیصلے اب واشنگٹن میں, نہ لندن میں, نہ جدہ میں, نہ دبئی میں, نہ کسی اور کرے گا. اب انشاءاللہ, یہ میرا وعدہ ہے آپ سے, انشاءاللہ پاکستان کے فیصلے پاکستان کے اندر ہوں گے اللہ کے فضل سے انشاءاللہ. اب آپ سے ایک سینیریو سامنے رکھتا ہوں. وہ لوگ جو کہتے ہیں یہ نعرے لگ رہے ہیں, ترانے بن رہے ہیں, پریڈ ہو رہے ہیں, سب کچھ ہے, لیکن میری عزت نہیں بن رہی, کیونکہ اب یہاں سے جب آپ جائیں گے تو کوئی کہے گا یار یہ صرف گفتگو تھی, گفتار, سب کچھ ختم. کوئی کچھ کہے گا, کوئی کچھ کہے گا. بھی سوشل میڈیا پہ زبردست ڈیبیٹ لگی ہوگی. تو ان سب کے لیے میسج ہے, غور سے سنیں. غزوہ بدر ویژوالائز کریں. غزوہ بدر 313 صحابہ کرام, پلیز ذرا کنسنٹریٹ کریں, اللہ کا واسطہ ہے.
जब तक आप शरीयत मन तक है, अल्लाह मन तक है, रहमतुल लिल आलमीन मन तक है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह मन तक है, पाकिस्तान मन तक है, 27वीं रमजान मन तक है, रमजान मन तक है, और पाकिस्तान इन इटसेल्फ मन तक है। गौर से सुने, 313 सहाबाए कराम भूखे प्यासे कमजोर, ना हुनर, ना असला, ना घोड़े, ना ऊंट, 1000 फौज को पैसे वाले सब कुछ होते हुए कैसे हार गए? 2 अजीम सिविलाइजेशन, पर्शिया एंड रोम, वो साहबी जो पेटों पे पत्थर बांधते थे, जिनके पास कुछ नहीं था, कैसे इंस्टेंटली उठे, ना कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस, ना कोई ग्लोबली उनका कोई रिकॉग्निशन थी। पर्शियन और रोमन अंपायर खुद ब खुद सरेंडर कर गए, वापस आए। अब जाएं इब्राहिम अलैहिस्सलाम, पीछे चले जाएं आग में, आग नहीं जला रही, एक परिंदा एक कतरा मुंह में दूर से फेंकने की कोशिश कर रहे, क्या जरूरत थी? अब और चले जाए पीछे, नूह अलैहिस्सलाम 950 साल, अपना बेटा, कश्ती, सब कुछ, क्यों पानी में कश्ती का सहारा लिया गया? अब थोड़े और पीछे चले जाएं, आदम अलैहिस्सलाम, अपने 2 बेटे अबील और काबील, जज़ा और सजा, शर और हक के ये रास्ते, और अब फिर एकदम नीचे आ जाएं, इमामुल अंबिया खातिमुन नबीन हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पे आ जाएं। जरा सोचें, मदीना से निकलते हैं दीन की सरबलंदी के लिए, खतूत आते हैं, सब कुछ कुर्बान करते हैं, तो आज कौन आपको डरा रहा है? आपकी तारीख अगले पढ़कर, कुरान अगले पढ़कर, गैर मुस्लिम इकबाल पे तो छोड़ें, कायद आज़म पे छोड़ें, यहां मेरे मुसलमानों के मसलक के उलमाए कराम उन पर PhDs कर रहे हैं। आप एक एक हैरान होंगे, एक एक सूरत पे यूरोप और अमेरिका में PhD हो रही है, और यहाँ का मुसलमान अलिफ लाम मीम वन्नास तो छोड़े, सुब्हानक अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु रब्बाना तक नमाज नहीं आती। मुझे ये पता नहीं है कि मैं अल्लाह से मांग क्या रहा हूँ, मैं ये कर क्या रहा हूँ, मैं रोजा क्यों रख रहा हूँ। मुझे जब ये पता नहीं है कि मेरी बेटी की इज्जत मुझे दिल से बड़ी अजीज है, अगले की बेटी को मैं रुसवा करूँ, अगले अपनी बेटी की इज्जत मांगू, अगले की बेटी मेरे घर में बहू आए उसको रुसवा करूँ, अगले के माँ बाप को रुसवा करूँ, और मेरे वालिदैन की इज्जत हो तो सुन लो, अल्लाह अल हक है, रब्बुल आलमीन है, वो हर किसी को इज्जत देता है। तो मेरे जवानों, कौम के बेटों, कौम की बेटियों, ये मैं सिनारियोस दे चुका हूं। अब अल्लाह कहता है कि तुम्हारा काम है नेक नियति से, विद शेयर कमिटमेंट एंड डेडिकेशन, विद पॉजिटिव एनर्जी, विद पॉजिटिव इंटेंशन, तुम रास्ते का तयन करो। सुभानक अल्लाहुम्मा से लेकर जो आपको आता है, जो नमाज, सलात हाजत कुछ करना है, नफल पढ़ने हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह कहना है, दरूद शरीफ पढ़ के एक दफा बिस्मिल्लाह करो, फिर तुम छोड़ दो कि इसका अंजाम क्या होगा। इसको फिर सब कुछ करने वाला अल्लाह कहता है मैं हूं। हजरत इमाम हुसैन, आज दुनिया अगर पूछे कि आले मोहम्मद का क्या बना, कुछ लोग जीत के हार जाते हैं, कुछ लोग हार के जीत जाते हैं। ए मेरे अल्लाह और अल्लाह के महबूब के मानने वालों, एक और सिनेरियो दे रहा हूं। बॉर्डर पे सियाचिन पे एक जवान खड़ा है, उसकी जवान बीवी है, उसका 1, 2, 3 साल का बेटा या बेटी है, उसके माँ बाप हैं, उसके बहन भाई हैं, उसके ख्वाहिशात हैं, उसके दोस्त हैं, उसको जिंदगी जवानी है। वो बॉर्डर पे खड़ा है, उसको ये नहीं पता गोली कहां से आएगी, मेरा सब कुछ कुर्बान कर देगी, खत्म हो जाएगा, मेरी बेटे या बीवी का कोई ख्याल करेगा या नहीं करेगा, मेरे माँ बाप का कोई पूछेगा या नहीं पूछेगा, ये नहीं सोचता। 25,000, 30,000, 35,000 उसकी तनख्वाह है। इसी तरह मेरे पाकिस्तान के वो लोग
جو پاکستان کے لیے باہر بیٹھ کے ایک ایک روپے کما کے پاکستان بیچتے ہیں، جب ہندوستان یا پاکستان کے خلاف دنیا کا کوئی نیریٹو جاتا ہے اور جیسے قوم کی بیٹی کے بارے میں بات جاتی ہے، وہ پھر سوچتے ہیں کہ ہمیں کیوں ذلیل کیا جا رہا ہے. ہم تھانوں میں پڑے ہیں، جیلوں میں پڑے ہیں، ہمارا پوچھنے والا کوئی نہیں. جب یہاں پہ تھانے میں کوئی ذلیل ہو، ہسپتال میں دوائی نہ ملے، ڈاکٹر پیسے پہ آپریشن کرے، تمام چیزیں دنیا سے ہوں، ملاوٹ ہو، دھوکہ ہو، فریب ہو، ظلم ہو، زیادتی ہو، تو پھر اس سینیریو میں آپ کا کیا خیال ہے کہ اللہ کی رحمت آئے گی؟ اللہ کی رحمت آئے گی؟ اللہ کی رحمت آئے گی؟ اللہ کی رحمت آئے گی تو we need to put our houses in order. دل کہاں ہے پتہ ہے؟ یہ دل، اس دل میں اللہ اور اللہ کے محبوب کو بسا لو. اللہ اور اللہ کے محبوب جب اس دل میں آ جائیں گے، انشاءاللہ باذن اللہ اللہ کے مخلوق کے ساتھ آپ کی وہ محبت ہو جائے گی کہ دنیا نے اس کی مثال نہیں دیکھی ہوگی. یہ پاکستان اب وہ دل امت مسلمہ کا بن چکا ہے. میوچل اشورڈ ڈسٹرکشن ایبلٹیز. ہم کسی سے جنگ ونگ نہیں چاہتے، نہ کسی سے ڈرتے ہیں. 1989 سے لے کر اب تک ہماری افواج پاکستان کے سپوت اور پاکستان کے وہ لوگ، چاہے وہ قبائلی علاقے میں، چاہے وہ مختلف فیڈریٹنگ یونٹس کے ہیں، ہر قسم آزمائش سے گزر گئے ہیں. یہ بصائر علی بگا کہتا ہے کہ با خدا، ایک دفعہ کہتا ہے، ذرا وہ آپ سارے سنیں کیا کہتا ہے، وہ ذرا دکھائیں. نہیں پاکستان سے پہلے وہ جو وارن کرتا ہے، کھائی ہے یہ قسم، کھائی ہے با خدا. وہ کہتے ہیں مذاق مت کرو، قسم کھائی ہے. آؤ آج قسم کھائیں کہ اس دھرتی ماں اور انسانیت پہ آج ہم عہد کرتے ہیں کہ اللہ کو اور اللہ کے محبوب کے احکامات کی پیروی کرتے ہوئے ایسے گلوبل ریسپانسبل ہیومنز بنیں گے کہ ہمیں کسی کی سرٹیفکیٹس کی ضرورت نہیں کہ پھر یورپ اور امریکہ کے یونیورسٹیز، کالجز اور سکولز میں وہ پھر کہیں جیسے وہ سلطان صلاح الدین ایوبی، طارق بن زید اور پھر اصحابہ کرام کی اگزامپل دیتے ہیں، سیدنا عمر فاروق کی اگزامپل دیتے ہیں، پھر انشاءاللہ قوم کے بیٹوں اور بیٹیوں کی مثالیں دیں گے. Come on, you have everything at your doorstep. It is up to you now. Explore the world. Prove it to yourself. Prove it to the entire globe that as a believer of Allah and His beloved Prophet Khatimun Nabiyyin Hazrat Muhammad Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam, and as a son of the motherland of ours, we will never compromise on humanity. We will stand for justice. We will never compromise no matter what, and we are here to survive inshallah. We will rise and shine. We will rise and shine. We will rise and shine, and we will become a country which will become an example for our coming generations inshallah. Are you ready for that? 72 گھنٹے میں جو بندہ 5 گھنٹے نہ سویا ہو وہ ابھی تک بول رہا ہے، اور انٹیریئر منسٹر کے طور پہ تو مجھے رسمی کلمات کہہ کے یہاں سے چلے جانا چاہیے تھا جو ماضی کا وتیرہ تھا. اب یہ نیا پاکستان ہے، قوم کی بیٹی بھی آئے گی انشاءاللہ، قوم کی بیٹی بھی آئے گی. قوم کے ایک ایک بچے اور بوڑھے اور جوان، چاہے وہ باہر ہیں چاہے جہاں پہ بھی ہیں، ہم اللہ کے فضل سے دلائل سے اپنا کیس پلیڈ کریں گے. اور اب آخری بات، الیکشن آ رہے ہیں ہندوستان میں، ہم جنگ نہیں چاہتے. مودی صاحب بھی شاید ان کی سوشل میڈیا ٹیم ان کو بتا رہی ہو کہ کیونکہ جب انٹیریئر منسٹر یا اللہ معاف کرے ڈیفنس منسٹر یا پرائم منسٹر یہ کی جو پورٹ فولیوز ہیں، اللہ میں اور بڑی بات سے بچائے، پھر ابھی بھی را نے میرے ایک ایک لفظ کو تول رہے ہوں گے
کہ کوئی ایسی چیز پکڑیں تاکہ ہم گلوبل کمیونٹی میں اس کا سہارا لے کے پاکستان کو پکڑیں. انڈینز, we will respect you because you are our neighbor. We will value you. We will value you because we believe in humanity and fundamental principles of human rights. Indians, we have given you tough time at all levels. Never undermine Pakistanis. Never undermine Pakistanis. مودی صاحب عمر میں بڑے ہیں, داڑھی سفید ہے. میرا اللہ کہتا ہے کہ سفید بال سے اللہ بھی حیا کرتا ہے. ہماری تربیت ہوئی, ہم آپ کو عزت دیں گے, عمر بڑی ہے. لیکن آخری 2 منٹ, لیکن اگر آپ کا کوئی ایسا ارادہ ہے یا کوئی بالی ووڈ مووی کا کوئی سین آپ نے بنانا ہے, تو پھر یہاں کی بیٹیاں اور بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں, اس سے بہت کم تعداد میں آئے ہیں. مودی صاحب کو ذرا پیارا میسج دیں گے, آپ تیار ہیں؟ اتنی جلدی آپ کی انرجی لیول کدھر چلی جاتی ہے, مجھے پتہ ہے اس کے بعد آپ کے کیا کمٹمنٹس ہیں. میں اس ایج سے گزرا ہوں, خدا کے لیے اس کو بھی ٹائم ضرور دے, لیکن زیادہ فوکس ادھر ہونا چاہیے. مودی صاحب کا الیکشن کیمپین ہے, وہ زیادہ ویٹ نہیں کر سکتے. ہم نے ان کو میسج دینا ہے, 2 نعرے, اور پھر میری ذاتی ریکویسٹ ہے کہ اسی طرح ساحر علی بگا کا نعرہ تکبیر کا وہ سانگ ہے, وہ یہ پورے میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا, وہ اینڈ میں وہاں پہ جا کے ہم سب نے مل کر وہ سننا ہے. اور مودی صاحب انتظار کر رہے ہیں. دو نعرے, ایک افواج پاکستان, ابھی اب کچھ نہیں کہنا, ہندوستان کو میسج ہے. وہ کہتے ہیں شاید یہ ان کی یونٹی نہیں ہے, تو ذرا آج پلیز اب کھڑے ہو جائیں. آپ بہت بیٹھ لیے, میں کافی دیر سے کھڑا ہوں, پلیز سب سے ریکویسٹ ہے. ایک افواج پاکستان, اور اس کے بعد پھر پاکستان پہ, اور پھر اس کو کنکلوڈ کریں گے نعرہ تکبیر پہ. میں وہاں چلا جاؤں گا. خدا کے لیے اس میں لغزش نہ ہو. ہم آج کل جیتے ہوئے میچ ہار رہے ہیں, پتہ نہیں سیلف کانفیڈنس کو کیا ہوا ہے. کوہلی کو بھی میسج دینا ہے کہ انگلستان میں ورلڈ کپ کا میچ آ رہا ہے, ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ, اور تم ہارو گے انشاءاللہ باذن اللہ. نمبر 1 افواج پاکستان. سب ریڈی ہیں؟ بیٹیاں جواب دے رہی ہیں, بیٹے پتہ نہیں کدھر جا رہے ہیں. افواج پاکستان, ماشاءاللہ. پاکستان, ابھی بیٹھنا نہیں ہے. وہ سانگ لگائیں, وہ what do you call that, نعرہ تکبیر ساحر علی بگا والا, جلدی سے پلیز. بیٹھنا نہیں ہے, بیٹھنا نہیں ہے. بیٹھنا نہیں ہے. گھر پہ کوئی بھیک مانگنے آ جائے, لوگ نہ دیتے ہوئے بھی دے دیتے ہیں. آج آپ سے قوم کا یہ بیٹا آپ سے بھیک مانگ رہا ہے, میسج جائے گا. آؤ آج میسج دیں.
نیشنل سیکیورٹی کی بات آئے اور آپ نعرے تکبیر والا نہ چلائیں، میں فنکشن اس وقت تک نہیں، ادھر ہی کھڑا رہوں گا. Come on. شاباش شاباش. سر وہ آن لائن چلا رہے ہیں، نیٹ کا ایشو آ رہا ہے. جی چلے بسم اللہ کریں. کیا ہو گیا یار؟ پاکستان پاکستان صرف پاکستان ہے. پاکستان. آپ میرے ساتھ گائیں اور یہ یک زبان بولیں. کشمیر ہو کے رہے گا، کشمیر ہو کے رہے گا، کشمیر ہو کے رہے گا. انشاءاللہ ہم پولیٹیکل مینز کے تھرو اس کو ریزالو کریں گے اور دنیا کو بتائیں گے انشاءاللہ کہ یو این کے ریزولوشنز کو کوئی بائی پاس نہیں کر سکتا. انشاءاللہ ہمت نہیں ہارنی، ہمت نہیں ہارنی. واہ واہ. تکبیر، نعرہ تکبیر. جیوے 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 جیوے. میری زندگی جوانی، شہدا کی کہانی، شہدا کی کہانی. میں مر جاؤں تو میرے خون سے لکھنا پاکستان، میرے خون سے لکھنا پاکستان. میرے قبر پہ کہنا پاکستان. ارے تم بھی بولو پاکستان، ارے تم بھی بولو پاکستان، ارے تم بھی بولو پاکستان، ارے تم بھی بولو پاکستان. سب مل کے کہہ دو پاکستان، سب مل کے کہہ دو پاکستان.